हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और कल से जो है वो निजी क्लिनिक्स भी बंद कर देंगे। आज जो है ओपीडी और एक्सरे रूम्स का बाइकआउट किया गया, सिर्फ इमरजेंसीज़ खुली होंगी और उसकी वजह ये है कि कल नेशनल हेल्थ की जो टास्क फोर्स है उसका इजलास हो रहा था, जिसकी सदारत कर रहे थे डॉक्टर नौशेरवान बरकी, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कज़न हैं। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ये इजलास हो रहा था। इसमें वहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन आफरीदी, वो जो है अपेरेंटली उस मीटिंग के अंदर गए अपनी प्रमोशन के लिए और उनकी तल कलामी हुई, मगर साथ ही वो कुछ अंडे भी लेके गए थे जो उन्होंने अंडे मारे। वहाँ पर जो डॉक्टर जहांज़ेब बरकी और दूसरे लोगों के ऊपर तल कलामी हुई। खैर वो वहाँ से पुलिस ने उनको बाहर निकाला, डॉक्टर ज़िया को, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है जब डॉक्टर जहांज़ेब बरकी वहाँ से चले गए तो ये नौशेरवान बरकी वहाँ से चले गए तो जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं हिशाम इनामुल्लाह खान, वो वहाँ आए और उनकी जो है फिर ज़ियाउद्दीन आफरीदी साहब से कोई तू मैं हुई, जिसके बाद जो है कहा यह जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने बट मारे ज़ियाउद्दीन आफरीदी साहब को और उनकी जो तस्वीर हैं वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर चली। और उसके बाद जो है यंग डॉक्टर्स भी बीच में कूद पड़े जो पहले से ही एहतजाज पे थे। वो वहाँ से एफआईआर कराने के लिए पुलिस के पास गए, वहाँ पुलिस के साथ उनकी जो है वो हाथापाई हो गई वहाँ पर। तो मामला इस कदर बिगड़ गया कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी हड़ताल पर हैं। जो पर्चा है वो उल्टा डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कट गया है क्योंकि उन्होंने पुलिस से हाथापाई की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिराजुद्दीन, हमारे जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने 24 घंटे से ज़ायद इस सारे मामले को कवर किया है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज। वैसा वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज, यहाँ बैठ के हमें पता नहीं चल रहा कि गलती किसकी है और कसूर किसका है। मुबशिर साहब, एक तो यंग डॉक्टर्स, आपने स्टार्ट में कहा यंग डॉक्टर्स काफ़ी अरसे से जो स्ट्राइक पे थे और कुछ मामलात उनके हैं आरएचए और डीएचए के हवाले से जो नई कानून साजी हो रही है मुझे उसके ख़िलाफ़। वैसे मिनिस्टर साहब उनकी नहीं लगती थी, नौशेरवान बरकी के साथ तो जाहिर सी बात है उनकी नहीं लगती। अब मिनिस्टर साहब ने उन्हें एक बहाना चाहिए था यंग डॉक्टर्स को, तो मिनिस्टर साहब ने उन्हें एक बहाना दे दिया। ज़ियाउद्दीन जो अफरीदी साहब हैं वो अपने प्रमोशन के लिए गए थे। बज़ाहिर तो ये ऑनेस्टली भी बात भी यही है कि वो अपने मामलात के लिए गए थे, नौशेरवान बरकी साहब से मिलने गए थे। वहाँ से उन्होंने कोशिश की मीटिंग के अंदर घुसे, काफ़ी देर उनके दरमियान पहले बात हुई, रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई, फिर आगे पीछे बात हुई, लेकिन वो तकरीबन 1 दर्जन अंडे अपने साथ लेके गए थे। ये बात अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, अस्पताल डायरेक्टर, उसने भी की है और जो ज़ियाउद्दीन है जो उसने खुद भी ये बात बताई। तो वो बात बिगड़ी है आपस में, कुछ तल्ख कलामी के बाद उन्होंने अंडे फेंकना शुरू कर दिए नौशेरवान बरकी के बाद। तो नौशेरवान बरकी साहब जो हैं, आप मुबशिर साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, इमरान खान के कज़न भी हैं और साथ जितने भी रिफॉर्म्स और एमटीआई वगैरह एक लेके आए थे, इन सब के पीछे जो है नौशेरवान बरकी साहब खुद हैं। तो वो डॉक्टरों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है और उसके ख़िलाफ़ कुछ होता है या उसकी इज़्ज़त के ऊपर कोई आँच आती है तो जो मिनिस्टर मुताल्लिका होता है, जाहिर सी बात है फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मामलात को संभालना। और वो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने जो रिएक्शन दिया है, काफ़ी एग्रेसिव रिएक्शन दिया है, वो क्योंकि अपोजिट साइड पे नौशेरवान बरकी साहब थे तो उसके लिए काफ़ी एक्टिवली वो पहुंचे हैं अस्पताल, लेकिन उस वक्त वो निकल गए थे नौशेरवान बरकी साहब। तो आमने सामने कॉरिडोर में दोनों डॉक्टर्स का हुआ, हेल्थ मिनिस्टर और जो ज़ियाउद्दीन थे वो आमने सामने हुआ है। फिर बात हाथापाई तक पहुँच गई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और फिर जो वहाँ पर जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने हमला किया है, उसके ऊपर मारा है, काफ़ी चोटें भी आई हैं। मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौक़िफ़ दिया, उसने कहा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है, मेरा राइट बनता है अस्पताल जाना, अस्पताल के अंदर विजिट करना, मामलात को देखना। मैं वहाँ पे नौशेरवान बरकी से माजरत करने गया था कि उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो उसी के लिए गया था, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। ओवरऑल इसके बाद से अगर अस्पताल इंतज़ामिया को देखूँ बख्श साहब, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तकरीबन 20 से 25 मिनट एक दूसरे के दरमियान उन्होंने बातचीत की, उसके दरमियान 12 अंडे उन्होंने फेंक दिए, कोई सामने नहीं आया,
کوئی بیچ بچاؤ نہیں کیا. انڈے ختم ہو گئے تو اسے باہر نکالا ہے. اسپتال کے سیکیورٹی انچارج وہیں پہ موجود تھے, ڈی ایس پی موجود تھے اور پولیس اہلکار گارڈز جگہ جگہ موجود تھے. کسی نے نہ اس سے پکڑا ہے نہ اریسٹ کیا ہے, کوئی لیگل کوز کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آرام سے نوشیروان برقی چلے گئے, یہ بندہ اپنے سرجیکل سی وارڈ چلا گیا, وہاں پہ سب کچھ ہوا. اتنے میں منسٹر صاحب پہنچ گیا. منسٹر صاحب انتہائی ایگریسو طریقے سے انہوں نے رسپانس کیا ہے تو اس کے معاملات کافی زیادہ خراب ہوئے. بس صاحب یہ دونوں کے درمیان آپس کی بات ہے. یقین جانے آج میں KTH گیا تھا, مریضوں کے حالات میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. لوگ ذلیل ہو رہے ہیں وہاں پہ, کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں, چترال, کوہستان, وہ پتہ نہیں 12-13 گھنٹے لوگ ٹریول کر کے بہتر علاج کے لیے جو آئے ہیں وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. نہ حکومت کو ان لوگوں کی پرواہ ہے نہ ڈاکٹروں کو ان لوگوں کی پرواہ ہے. دونوں اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. غریب جو مریض ہیں وہ رول کر رہ گئے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال وہاں پہ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا وہیں پہ نہیں ہے. منسٹر صاحب کے ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ظاہر ایک طویل جو ڈیٹیل بتائی اس میں یہ بھی بتا دیا کہ کس کا کیا قصور تھا, کہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو پروموشن کے لیے ایک سینئر کے پاس گیا اور جو انڈے پھینکے اور پھر وزیر صحت بیچ میں آ گئے, پھر مار پیٹ ہو گئی, یہ سب ہو گیا, تو یہ جو معاملہ ہے یہ مجھے الگ نظر آ رہا ہے. اس میں جو جونیئر ڈاکٹروں کو جوش آیا تو دونوں معاملات میں لنک بنانے میں تھوڑی مشکل محسوس کر رہا ہوں کہ جونیئر ڈاکٹر جو ہیں وہ کیوں کود پڑے, ان کا کیا تعلق تھا اس معاملے سے؟ دیکھیے جی اسد صاحب, اصل میں صرف جونیئر ڈاکٹرز ہی نہیں کود پائے. معاملہ جو ہی ہو گیا ہے تو ینگ ڈاکٹر سب سے آگے تھے بالکل, وہ لوگ سب سے پہلے وہیں پہ پہنچے, انہوں نے احتجاج شروع کر دیا, OPDs کو بند کیا. ان لوگوں کا یہی موقف تھا کہ منسٹر صاحب اپنے گارڈ کے ساتھ آ کے ایک ڈاکٹر کے اوپر تشدد کیوں کیا ہے. اس کے فوراً بعد جو سینئر اسٹافز تھے, جو ٹیچنگ اسٹاف تھے, پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسر, جتنے بھی تھے سارے لوگ پہنچے, سب نے برابر کا احتجاج کیا ہے. اور پھر وہاں پہ حکومت سے یہ پولیس سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو کام کیا ہے ڈاکٹر کے اوپر, جو تشدد جس بندے نے کیا, جو بھی کیا, اس کے خلاف لیگل ایکشن ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر نے جو انڈے پھینکے اس کے بارے میں اس کے ساتھی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں ساتھی, وہ اسد صاحب بالکل وہ مان رہے, ڈاکٹر خود مانگ رہا ہے کہ میں نے انڈے پھینکے ہیں, میں نے اپنے حق کے لیے گیا ہے, انہوں نے نہیں کیا, میں نے احتجاجاً اس کے اوپر انڈے پھینکے, اس کو انڈے مارے. لیکن ڈی ایس پی وہیں پہ موجود تھا, اسپتال سیکیورٹی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جس نے انڈے پھینکے, ڈاکٹر جس نے انڈے پھینکے اور جس کے حق میں جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں اور نئے ڈاکٹرز آ گئے اور پوری ایک تحریک پھیل گئی, تو وہ جو اس کے ساتھی ہیں وہ منسٹر کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ظاہر تشدد کیا, اور جو کہ کیا, جو خود ڈاکٹر نے انڈے پھینک کے جنگ کا آغاز کیا, اس انڈے پھینکنے کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں یا وہ بھول بھال گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منسٹر کا قصور ہے؟ نہیں دیکھیں, ظاہر سی بات ہے, اصل میں ان لوگوں کا لانجہ جو ہے نوشیروان برقی کے ساتھ بہت زیادہ ہے, اور ساتھ میں منسٹر صاحب سے, کیونکہ RHA اور DHA کی جو مجوزہ قانون سازی ڈرافٹ ہے وہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں. اب یہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح منسٹر کو یہ لوگ کوشش کرے, اس کو روکے, اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوانے کی کوشش کرے. یہ ظاہر سی بات ہے, استعمال کر رہے ہیں. میں پوچھ لوں کہ کیونکہ FIR بھی کٹی نا, وہ FIR میں جو ہے وہ اگر ڈاکٹر پہ تشدد ہوا ہے تو یہ FIR الٹی کیسے کٹی کہ نہیں جو ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے, منسٹر ہے. وہ ہاں نہیں وہ تو ہے, لیکن نیا پاکستان ہے نا. ہاں, تو کیس کی رپورٹ جو ہے درج ہوئی ہے وہ کیوں ڈاکٹر کے خلاف ہو گئی, اور اس میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں یہ اصل میں پولیس والے ڈاکٹر کے پاس بھی آئے تھے جو زخمی ہوا ہے, اس کے بیان بھی لے کے گئے, لیکن جب ڈاکٹر بعد میں گئے FIR کرنے تھانے تو پولیس نے صاف انکار کیا ہے FIR درج کرنے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیان ہم نے ریکارڈ کیا ہے, باقی اس چیز کو ہم انویسٹیگیٹ کریں. لیکن ڈاکٹروں کا یہ موقف تھا چونکہ جس پر تشدد ہوا ہے, جو بندہ زخمی ہوا ہے, اس کا FIR ہونے چاہیے. جو جس کے خلاف وہ FIR کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف FIR کرو. یہ پرائیویٹائزیشن ہے, خود مختار ہو جائے تو ڈاکٹرز کی تنخواہیں تو کم نہیں ہوں گی. اسی چیز کے آ رہا ہوں بشیر صاحب. اصل مسئلہ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ حکومت پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے, ان کے اوپر ڈسٹرکٹ اور THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پیسے کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں, ان کے پاس وہ انتظامیہ کہاں سے پیسے پیدا کرے گی. اگر ون ٹائم بجٹ ہے, آپ مجبوراً پھر آپ فیس بڑھائیں گے, آپ الٹرا ساؤنڈ کے فیس, ایکس رے, اچھا دوسری وہاں جو فیسلٹیز ہیں ان کی آپ قیمت بڑھانی ہوگی. ظاہر سی بات ہے, تو الٹیمیٹلی مریضوں کے اوپر بوجھ پڑے گا, اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک ہی
بھی اسپتال کے ملازم ہوں گے، اب وہ پبلک سرونٹ نہیں رہیں گے، محکمہ ہیلتھ کے ملازم نہیں رہیں گے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی سراج ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ڈاکٹروں کو مریضوں کا اتنا احساس ہوتا کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ تک یہ بتا رہے ہیں تو اچھا نہیں، یہ تو آج جو مریض تکلیف میں ہے تو وہ تو قومی مفاد میں ہے، قربانی تو دینی پڑتی ہے نا مریضوں کو بڑے کاؤس کے لیے. بالکل. اور کیا، ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک پہ واپس آ کے سراج سے اپنی گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اور آج او پی ڈیز اور ایکس رے رومز بند ہوئے ہیں، کل سے پرائیویٹ کلینکس تک بند ہو رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے صوبائی وزیر نے جو تشدد کیا ہے ڈاکٹر ضیاء الدین افریدی صاحب پہ، اس کے بارے میں ان کے منسٹر صاحب کے خلاف پرچہ کاٹا جائے. ہم نے بات کی، ہمارے نمائندے یہ بتا رہے ہیں سراج کے یہ مسئلہ جو ہے ریفارمز کا بھی ہے. سراج، یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بل جو ہے یہ آپ کہہ رہے 2013 میں آیا تھا، تو ابھی 2019 چل رہا ہے، کیوں یہ پاس نہیں ہو پایا اتنے سالوں سے؟ نہیں مبشر صاحب، یہ تو پاس ہے اور یہ ایکٹیو بھی ہے، یہ جتنے بھی پبلسٹی اسپتال ہیں اس کے تحت یہ تو کر دیا ہے. اب اسی ایکٹ کو یہ لوگ لے کے جائیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کا ڈی ایچ اے اور آر ایچ اے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی اور رورل ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ اتھارٹی بنا رہے ہیں، اور جتنے بھی اسپتال ہیں اس کو خود مختار کریں گے، ان کے ون ٹائم بجٹ سسٹم کریں گے، اور وہاں پہ فیسلٹیز وغیرہ کے لیے جو ہیلتھ ریفارمز ہیں اسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کا موقف ڈفرینٹ. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو بل ہے، جو ڈرافٹ ہے، وہ ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کرو. لیکن منسٹر صاحب ڈرافٹ شیئر نہیں کر رہا ہے، نہ میڈیا کے ساتھ کر رہا ہے اور نہ ڈاکٹروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی میں لائیں گے تو سب کے سامنے آ جائے گا اس کے اندر کیا ہے. اور اس میں ڈاکٹروں کا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ناظمین کے انڈر ہوں گے. ایکٹ میں یہ بات ہے، یہ ڈاکٹروں کے مطابق ہے، لیکن منسٹر صاحب اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکٹ. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور جی وہ منسٹر صاحب شیئر بھی نہیں کر رہے. سراج الدین صاحب جیسے ابھی انہوں نے اشارہ کیا تھا نا یار کہ مسئلہ اور ہے، مسئلہ ہے یہ ایم ٹی آئی ایکٹ کا اور یہ سارے ریفارمز کا. اچھا، یہ مسئلہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے. وہاں پر بھی ہڑتالیں چل رہی ہیں، وہاں پر بھی ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن سامنے آئی ہوئی ہے، اور 99% یہی کمپلین. لیکن وہاں پر کچھ نہ کچھ وہ ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ، ان کا پرسوں جو ہے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ودن 3 ویکس جو ہے کوئی چیز ہم کریں گے اور چیزیں شیئر کی جائیں گی. تو یہاں پر اب جو صورتحال ہے تو ڈاکٹرز اس لحاظ سے تو ٹھیک ہیں کہ ڈاکٹرز کو کنسلٹیٹیو پروسیس میں جب تک شامل ہی نہیں کیا جائے گا اس میں، تو کیسے حکومت اپنے طور پر یہ کر سکتی ہے؟ جی سراج. اچھا بالکل، یہ پوائنٹ ڈاکٹروں کا بھی ہے، یہ پوائنٹ ڈاکٹروں کا بھی ہے. لیکن اشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر چونکہ وہ ملازم ہیں، اور ملازم کو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے مرضی کے مطابق ہو، اور ہم حکومت پالیسی میکنگ حکومت کا کام ہے، حکومت پالیسی بنائے گی اور حکومت اس سے نافذ کرے گی. ایز اے سرونٹ یا ملازم ڈاکٹروں کا کام ہے اس کے مطابق کام کرنا اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، یہ حکومت کا کام ہے. اسی بات کے اوپر حکومت نے باقاعدہ طور پر ڈاکٹروں کی ٹرانسفر کے لیے بھی اب منصوبہ بندی مکمل کی ہے. 2500 جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ اب ڈومیسائل بیس کے اوپر ان کے ٹرانسفر ہونے ہیں. کچھ کے ٹرانسفر تو ہو گئے، اب کچھ کے ٹرانسفر ہونا بھی باقی ہے. اب ان تمام چیزوں کو لے کے یہ ڈاکٹر سامنے آئے ہیں. جو آر ایچ اے اور ڈی ایچ اے مین پوائنٹ یہی ہے. ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کسی صورت بھی آر ایچ اے اور ڈی ایچ اے ایکٹ پاس نہ کرے، تاکہ جو ان کے مطابق جو مریض ہیں یا وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے علاج مہنگا ہو جائے گا، اور جو عام لوگ ہیں وہ علاج سے محروم ہو جائیں گے. وہاں آ گیا نا بیسک. سراج، مسئلہ جو پریکٹیکل ہے ذرا اس پہ بھی فرمائیے کہ عام طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں، مجھے تو یہ پالیسی بہت پسند آ رہی ہے کہ ڈومیسائل کی بیس پہ جو ہیں اس ڈاکٹر کو اسی جگہ پہ کام کرنا چاہیے جہاں اس کا ڈومیسائل ہے. اس لیے کہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز بڑے شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے شہروں اور قصبوں کے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ کمپاؤنڈرز کے رحم و کرم پہ رہ جاتے ہیں. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے. تو اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پابند ہیں جہاں آپ کا ڈومیسائل ہے
وہیں آپ کو خدمت انجام دینی ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ پے سٹرکچر بھی ایک ہی ہونا چاہیے. دیکھیں جی سر، بیسیکلی ڈاکٹر تو آن ریکارڈ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے اور جانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جا کے کیا کریں گے. ایک نیورولوجسٹ ہے، اگر اس کو آپ بی ایچ یو میں یا ٹی ایچ کیو میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جب اس کے جو یونٹ وہیں پہ نہیں ہے تو ڈاکٹر وہاں پہ جا کے کس طرح کام کر سکے گا. ڈاکٹروں کا جو موقف ہے وہ یہ موقف لے کے سامنے آئے کہ پہلے وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے، جو متعلقہ یونٹس ہیں ڈاکٹروں کے وہ اسٹیبلش کرے، فیسلٹیز دے، پھر بے شک ٹرانسفر کرے، جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی ایک اور مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اب چونکہ سراج انہوں نے تو پورا ریفارم کیا تھا نا جی جب پچھلے 5 سال میں، اور یہی ہوا تھا کہ وہاں کا جو صحت کا نظام ہے دوسرے صوبوں کی نسبت خاصا بہتر ہو گیا. تو یہ فیسلٹیز بی ایچ یو لیول تک نہیں پرووائڈ کی گئیں، لائک ایکس رے مشینز ہو گئیں یا فار دیٹ میٹر الٹرا ساؤنڈ ہو گیا. ایکس رے مشین سے زیادہ آگے کی بات ہو رہی ہے، نیورولوجی کی اگر بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال نہیں وہ فیسلٹیز کی اوور آل بات ہو رہی ہے نا. سوال تو بنتا ہے. جی سراج. نہیں نیورولوجی یہ فیسلٹی تو بہت دور کی بات ہے. نارملی آپ دیکھیں نا، جو آپ چترال جائے، کوہستان جائے، دور افتادہ علاقوں میں جائے، وہاں پہ ایکس رے مشینیں خراب پڑ ہوتے ہیں، انہیں کوئی ٹھیک کرنے والے. ریئلٹی ہے یہ، اوپن ریئلٹی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ایم ٹی آئی ایکٹ کے بعد جو ریفارمز کی باتیں کریں تو ٹھیک ہے، وہ ٹیچنگ اسپتال میں جیسے ایل آر ایچ ہو گیا، خیبر ٹیچنگ، وہاں پہ صفائی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، ٹائلز مائلز لگا دی ہے، کچھ حد تک کی ہے. لیکن انٹرنلی جو فیسلٹیز ہیں وہ اتنے پرووائڈ وہاں پہ بھی نہیں. اگر وہاں پہ کچھ فیسلٹیز ہوئی ہیں تو وہاں پہ دوسری قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. مثلا پہلے 5 روپے 3 روپے پرچی لوگ خریدتے تھے، اب جا کے 30 روپے دے رہے ہیں. اچھا، اس طرح ایکس رے کی قیمت آپ دیکھیں 50 سے 30 روپے میں، یا اسی پرچی کے اوپر لوگ جا کے ایکس رے کرواتے تھے، اب وہی ایکس رے 250 سے 300 روپے لوگ دے رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی بھی یہی بات ہے. اس طرح ان کی جو قیمتیں ہیں، فیس میں بھی اضافہ کیا ہے حکومت نے، اور یہ چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک یہ فیسلٹیز اگر ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول کی ہم بات کر لیں، نہیں یہ فیسلٹیز وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. اب یہ لوگ ایکٹ لے کے آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد، ایکٹ کے اپروول کے بعد، ہم جتنے بھی تحصیل لیول اور ڈسٹرکٹ لیول کے ہسپتال ہیں انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، وہاں پہ بھی بہتر علاج کے لیے سہولیات فراہم کریں گے، تاکہ جو پیشنٹ فلو ہے، جو ٹیچنگ اسپتال پہ فلو ہے، وہ کم ہو جائے. وہ پچھلے جو گورنمنٹ میں بھی پی ٹی آئی نے یہی نعرہ لگایا، لیکن اس کے اوپر عملی طور پر کام نہیں ہوا ہے. اب بھی یہی نعرہ حکومت لگا رہی ہے اور اسی کے اوپر بازو ہے، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی فیسلٹیز گراؤنڈ ریئلٹی پہ نہیں دیکھی. لیکن رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ معاملہ نمٹے گا کیسے؟ دیکھیں اب تو معاملہ ایک معمولی ایشو کو اتنا بڑا بنایا دیکھیں. ایک معمولی ایشو کے اوپر، ایک انڈے مارنے کے ایشو کے اوپر آسٹریلیا میں پی ایم کو، وزیر اعظم کو انڈے پڑے ہیں، سینیٹر کو انڈے پڑے، مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہ کوئی اسی ٹائم پہ کسی نے اسی ریئیکشن دیا، معاملہ ختم ہو گیا. ہمارے ہاں 2 گھنٹے بعد بندے نے ریئیکشن دیا اور معاملے کو اتنا بڑا کیا. اب نہ ڈاکٹر پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور نہ منسٹر پیچھے ہٹنے کو. منسٹر نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ سروسز ایکٹ جو ہے، اسینشیل سروسز ایکٹ لاگو ہے، میں اس کے اوپر جو حکومت جو ہے وہ کارروائی کرے گی، لیکن کب کرے گی یہ نہیں پتا. سروسز ایکٹ لاگو ہونے کے بعد بھی مسلسل ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. مریض، میں یقین جانے، میں دل میں ان کے جو ورڈ میرے پاس نہیں ہے، میں الفاظ نہیں ہے میں ان کے دکھ آپ کو بیان کر سکوں. میں اپنی آنکھوں سے کوریڈور پہ بے یار و مددگار لوگ فرش پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بیمار بچے کو اٹھایا ہوا ہے، کسی نے بوڑھے باپ یا ماں کو ساتھ لے کے آیا ہوا ہے. کوہستان، چترال، پتہ نہیں کون سے علاقوں سے کسی کے آپریشن کی ڈیٹ فکس ہونی تھی وہ نہیں ہوا ہے، کسی نے ڈاکٹر سے دوبارہ اپائنٹمنٹ لیا، لیکن مریض ذلیل ہو رہے ہیں. حکومت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے اس کے علاوہ. اچھا، ڈاکٹرز تو آلریڈی اپنے منوانے کے لیے کچھ کسی حد تک جانے کو بھی تیار ہے. ڈاکٹرز پیچھے ہٹ نہیں کرے. ڈاکٹروں کی یہی کوشش ہے کہ وہ منمانی کرے، ہر چیز ان کے معاملے کے مطابق ہو، ہر چیز کے اوپر ان کی رائے ہو. جو چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے، جو چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو وہ بالکل بھی منظور نہیں ہے. اسی ضد کے اوپر وہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں، اسی بات کے اوپر انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے مسلسل. صحیح، بہت شکریہ سراج، بڑا تفصیل ہے. یہاں پر کوئی فرشتے نہیں ہیں. ہاں، مطلب دیکھیں، اب ڈاکٹر ہشام کا بھی دیکھیں نا. مطلب ڈاکٹر افریدی آئے، اس نے انڈے مارے، ڈاکٹر ہشام کو پتہ لگا برکی صاحب پر، عمران خان صاحب کے رشتے دار پر میں تینوں کھانا، مطلب وہ لائل دین دی کنگ والا، وہ لائل دین دی کنگ نا، وہ لائل دین دی کنگ. کنگ کو بھی دکھانا ہوتا ہے نا سر، مطلب ایسے تو نہیں کہا سکتا نا یار.
کہ مطلب اور یہ ان کی جو تصویر آئی ہے وہ 99.9% بیکٹیریا مارنے والی ہاں لیکن وہ گن سے مارتے ہیں. لیکن اس چکی میں الٹیمیٹلی کوئی نہیں پسے گا سوائے مریضوں. مریض ہی وہ تو کلیئر ہے, وہ تو کلیئر ہے, سب اپنے مطلب ضد پر اڑے ہوئے ہیں صحیح بات اور کچھ لے نیچے جا رہے ہیں بس. بہرحال اور یہ کوئی نہ کوئی یہ پہلی بار ہوا ہے اور نہ ہی آخری بار ہوا ہے. پستے تو اینڈ میں عوام ہی ہیں. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے کئی ہفتوں سے خلیج فارس میں ایران اور امریکہ اور ہم نواؤں کے درمیان پنجہ چھکا چل رہا ہے مسلسل. تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے عراق سے تمام غیر ضروری امریکی سفارتی اور غیر سفارتی عملے کی واپسی کا حکم دیا ہے. جرمنی اور ہالینڈ نے بھی عراقی فوجیوں کی تربیت کا پروگرام معطل کر دیا ہے کیونکہ عراق اور ایران کی سرحد ایک ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران نواز گروہ عراق میں مقیم امریکی فوجیوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں. اس وقت 5000 امریکی فوجی عراق میں موجود ہیں. امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن اور اس کے جو معاون جہاز ہیں ان کا بیڑا اور یعنی اسٹرائک گروپ خلیج فارس پہنچ گیا ہے. B-52 بمبار طیارے جو کہ ویتنام کے زمانے سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے امریکی فضائیہ کا حصہ ہیں اور بہت ہی خوفناک ڈیزی کٹر ٹائپ بمباری کرتے ہیں. ان کا ایک اسکواڈرن قطر اور دوسرا متحدہ عرب امارات کے جو امریکی بیسز ہیں وہاں اتار دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو میزائل شکن پیٹریاٹ میزائلوں کی بیٹریز ہیں وہ بھی نصب کر دی گئی ہیں. بظاہر تیاری پوری ہے. 3 روز پہلے جو اماراتی ذرائع ہیں اور خالص سعودی ذرائع ہیں انہوں نے یہ خبر دی کہ جو اماراتی ریاست ہے فجیرہ اس کے نزدیک 4 جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو سبوٹاج کیا گیا ہے. اب سبوٹاج کیا گیا ہے یہ ایک راز ہے. صرف ایک تصویر جاری ہوئی ہے ناروے کا جو آئل ٹینکر ہے اس کا جو حل ہے یا ڈھانچہ ہے اس میں تھوڑا سا ایک سراغ آ رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ کوئی سخت چیز تیز دھار آلہ اس نے ہٹ کیا ہے. باقی جو 3 آئل ٹینکر ہیں امارات اور سعودی عرب کے ان کے بارے میں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ نقصان پہنچا ہے لیکن نقصان کیا پہنچا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. جو وزیر خارجہ جواد ظریف ہیں ایران کے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ ڈرامہ ہے ہم پہ حملہ کرنے کا اور ہمیں بلیم کرنے کا. جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا 1964 میں خلیج گلف آف ٹونکن میں صدر جانسن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارا ایک جو ہے جہاز وہ شمالی ویتنام نے ڈبو دیا ہے. حالانکہ وہ فیک نیوز تھی. فیک نیوز اس زمانے سے ویسے چل رہی ہے فیک نیوز سر لیکن اس فیک نیوز کی آڑ میں امریکی فوجیں آئیں اور پھر 75 تک جو ہے وہاں جنگ ہوتی رہی. کل نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی کہ 1020 فوجی مزید جا رہے ہیں اس کے لیے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈینائی کیا اس نے کہا بھی نہیں ہے. آج ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ 2 ڈرونز انہوں نے سعودی عرب میں جو ایسٹرن سعودی عرب سے ویسٹرن سعودی عرب جانے والی آئل پائپ لائن ہے اسے کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. کہاں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے. حوثی باغی جو ہیں ان پہ پرچہ کاٹا گیا کہ انہوں نے یہ کیا. اب میں یہ حیران ہوں کہ یمن ہے انتہائی جنوب میں. اچھا یہ جو ہے ایسٹرن سعودی عرب سے ویسٹرن سعودی عرب جو جا رہی ہے تو تقریباً 1500 کلومیٹر کا راستہ ہے. کون سا ڈرون ہے اور جسے حوثی آپریٹ کر رہے ہیں 1500 کلومیٹر دور. وہ پائپ لائن تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا بالکل اس پہ اٹیک بہرحال کیا ہوگا ہمیں کیا. قومی سلامتی کے جو امریکی مشیر ہیں جان بولٹن انہوں نے جو پاکستان نے مذمت کی ہے اس حملے کی فرض بنتا ہے ہمارا دوست ملک نہیں بالکل کرنا ہوتا ہے. قومی سلامتی کے جو امریکی مشیر ہیں جان بولٹن انہوں نے مجاہدین خلق سے خطاب کیا ہے جو کلد مجاہدین خلق ہیں ایران. امریکہ میں بھی وہ کلد ہے بائی دی وے 2012 سے. اچھا تو جان بولٹن صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں ایران کی جو حکومت ہے وہ جلد برطرف ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو یہ ایئر کرافٹ سٹرائک فورس تعینات کر رہے ہیں خلیج میں یہ اصل میں اس لیے تعینات کی جا رہی ہے کہ اگر
ایران نے پاسبلی پنگا لیا تو امریکہ یا اس کے جو اتحادی ان کے مفادات پہ حملے کیے تو اس کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے. اچھا اس کے ساتھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اچھا گیم مطلب بڑی خوبصورتی سے بنتی ہے نا. آپ ایئر کرافٹ کیریئر گروپ بھیجتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ دوسرا بندہ یوں تو نہیں بیٹھا ہوا نا یار سوتے ہوئے, وہ اپنی کوئی نہ کوئی تیاری کریں گے, جیسے کہ یار وہ اپنی نیوی موبلائز کریں گے یا اپنی بٹالین موبلائز کریں گے. وہ دیکھیں جی یہ تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں یہ کب جو ہے یہ یہاں لے آؤں اور تم سے کہو اگر تم نے اس کو چھیڑا تو میں تمہیں ماروں گا. میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں یہ کب یہاں تک کیوں لے کے گیا, اور پھر آپ کب کو مزید آگے بھی کرتے جائیں گے یار یہ دیکھو میں نے چھیڑ دیا. سوری یار, اچھا مہنگا پڑ گیا یہ ہو رہا ہے کالج کے لانڈے جس طرح نہیں لڑتے. اچھا یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکہ نے اس مہینے کی 1 تاریخ کو جو ایرانی تیل کی ترسیل ہے اس کو زیرو کرنے کا لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. ان اقدامات کا اعلان پچھلے نومبر میں کیا گیا تھا اور پچھلے مئی میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جو بین الاقوامی جوہری معاہدہ ہوا تھا اس سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. اب جو اس معاہدے کے دوسرے ضمانتی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امریکہ کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں یا ایران سے کہیں کہ تو کچھ نہ کر. اچھا یہ جو ضمانتی ہیں انہوں نے بظاہر امریکی اقدامات سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, مگر ایران سے بھی کہا ہے کہ بیٹے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فی الحال ریلیکس کرو. اچھا ایران کہہ رہا ہے کہ میری معیشت کا گلا گھونٹ رہے ہیں تو آپ 60 دن کے اندر مجھے بتا دیں کہ میری معیشت کا کیا ہوگا, آپ ہم سے تجارت جاری رکھیں گے یا نہیں جاری رکھیں گے. اس پہ جو ضمانتی ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کچھ سمجھا کرو, کچھ ہم کچھ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا اور سشما سوراج سے ملے ہیں اور وہاں پر سشما نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے لیکن ابھی الیکشنز ہو جائیں, جو نئی حکومت آئے گی پھر دیکھیں گے. تو وہ وہاں سے تو اب جو مغربی میڈیا ہے کہ یہ دیکھیں ایرانی وزیر خارجہ وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے. اچھا ایران نے کہا ہے کہ جی اگر 60 دن میں یہ حل نہیں ہوا مسئلہ تو ہم تو تقریباً مر ہی جائیں گے نا اقتصادی طور پہ. تو ہم یہ کریں گے کہ بالکل جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ہم شروع کر دیں گے, یہی کر سکتے ہیں وہ. اچھا ایران کی جو قیادت ہے جیسے رہبر علی خامنائی یا باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ جو کرتب بازیاں کر رہا ہے نا ایران میں گلف میں اور گلف میں جو اس کے الائز ہیں یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں اور یہ بازیگری, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جنگ نہیں ہوگی. اچھا یورپی ممالک بھی اس کو سیریسلی نہیں رہ رہے, جو امریکہ زوم کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بس ٹھیک ہے یہ جنگ نہیں ہوگی. وزیر خارجہ پومپیو اور ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی, مگر جو آپ کے دوست ہیں بولٹن صاحب جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ کوئی خالی ہوا میں نہیں ہے, بالکل نہیں. بہت سارے جو عسکری ماہرین ہیں بالخصوص رینڈ کارپوریشن جو آپ کو پتا ہے کہ کون ہے, رینڈ کارپوریشن کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خلیج کے علاقے میں امریکہ نے بلڈ اپ کیا ہے کوئی بھی معمولی حادثہ یا غلط فہمی, بھلے آپ کی نیت نہ بھی ہو جنگ کرنے کی, وہ کوئی بھی شعلے بھڑکا سکتا ہے جو کسی کے کنٹرول سے ہی باہر نکل سکتے ہیں. کوئی بھی فریق دوسرے فریق کے کسی بھی ایکشن سے کچھ بھی مطلب نکال سکتا ہے, کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان نہ کوئی ہاٹ لائن ہے, نہ کوئی وایا میڈیا لائن آف کمیونیکیشن ہے, لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے باقی جو ممالک ہیں جیسے جرمنی ہے, فرانس ہے, یو کے ہے, چین ہے, رشیا ہے, اب یہ ان کا فرض ہے کہ وہ پاگل پن کا جو یہ حالات پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا ایفیکٹیو رول ادا کریں. بالکل. اچھا کسی نے اگر اس میں رول ادا کرنا ہے نا یار, اگر کسی کو اس میں موقع ملے گا وہ روس کو ملے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل جیسے شام میں ان کو موقع ملا تھا ٹو ری انٹر دی مڈل ایسٹ, یہاں پر ایک اور موقع ہے. پومپیو کا جو بیان آیا ہے وہ بیسیکلی جا کے ہی اس نے دیا ہے, اور اس نے کہا کہ بھائی وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے ایک ون ہے. جہاں تک بولٹن کی بات ہے تو وہ تو پچھلے میرے خیال 10-20 سالوں سے اسی چکر میں ہے یار کہ کسی طرح ایران پر حملہ. بولٹن کو بیسیکلی ڈاکٹر ہارون احمد کو چیک اپ کرانا چاہیے. بالکل. اور یار اس سے ایک اور چیز پتہ ہے واضح ہوتی ہے, ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا یار کہ یار ہمارے سارے اداروں کو 1 پیج پر ہونا چاہیے, 1 پیج پر کبھی کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر بس کوئی کتاب نہ جلا دے, اتنی بات ہے یار. میں تو اتنا میں تو یہ کیونکہ ہمارا بہت برا ہوگا. میں تو صرف سیلفشلی سوچ رہا ہوں یار, سوری ٹو سے. ایک بریک لے لیں.
वेलकम बैक जी। कभी कभी पता नहीं लगता कि ये साइंस है या जादू है। जैसे कि 3D प्रिंटिंग को देख लें, जब मैंने पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी साइंस फिक्शन मूवी को देख रहा हूँ। हम सोचें कि एक प्रिंटर जिसमें से कागज नहीं बल्कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स निकल रही हैं, ये पहले तो सिर्फ हमने फिल्मों में ही देखा था। और जब ये टेक्नोलॉजी पहले आई थी, दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो लोग कहते थे कि यार एक वक्त आएगा कि इसमें से सिर्फ मतलब चीजें नहीं, आप एजो को भी एजे भी प्रिंट आजा भी प्रिंट कर सकेंगे, मतलब ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रिंट कर सकेंगे। और सोचे कि इससे फिर कितनी दुनिया में बेहतरी आ सकती है और मेडिकल फील्ड में कितनी एक रेवोल्यूशन आ सकती है। लोगों ने कहा यार अब इसमें होने में बहुत टाइम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो टाइम अब आ गया है। इजरायली साइंसदानों ने एक एक्चुअल ह्यूमन टिश्यूज का बना हुआ ह्यूमन टिश्यूज को मतलब बतौर स्याही इस्तेमाल किया गया, अगर हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं, और एक वर्किंग मॉडल बनाया है एक दिल का। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली अभी इंसान के दिल के साइज का नहीं है, तकरीबन आप सोचते हैं कि खरगोश के दिल का साइज है इतना। हुआ क्या कि जैसे फर्ज करें वसत आप पेशेंट हैं, आपका खून, आपका डीएनए, आपका टिश्यू एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर मॉडिफाई करके या जो भी प्रिंटर में फीड किया और आपके दिल का मॉडल इन लोगों ने बना दिया है। अब जाहिर है कि वो फुली फंक्शनल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम हमने आगे की तरफ लिया है। अब इनका नेक्स्ट है कि इस दिल को या इसके जो अगली वर्जन्स बनेंगे उनको जानवरों में टेस्ट करेंगे, और साइंसदानों का कहना है कि 10 सालों के अंदर अस्पतालों में ये मशीन्स लगी होंगी कि अगर आपने जाना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का वैसे पाकिस्तान में बड़ा मसला होता है। मैं दिल बदलवाना चाहता हूँ, दिल बदल आपने अपनी सैंपल दिया कि यार अगले महीने आके ना अपना दिल उठा लेना, ये दिल बड़ा करना चाहिए, ये दिल बड़ा करने का। अच्छा, दिल क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, तो पहले जैसे गुर्दे हैं या कॉर्नियाज हैं, पहले उसका होगा और इवेंचुअली फिर हम इस पॉइंट पर भी आ जाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जो खूबसूरती ये है कि अगर एक फील्ड में एडवांसमेंट होती है तो दूसरी में भी होती है। और देखिए, इन काम करने से पहले आपको मॉडल्स बनाने होते हैं। वैसे आप किसी भी डॉक्टर के ऑफिस में जाएं, जैसे दिल का स्पेशलिस्ट है तो दिल का एक मॉडल वहां पे पड़ा होगा, हाँ, तो उसको देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का तो सबने सुना हुआ है। इसमें अब ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है कि एक जी स्पेस नाम की कंपनी है, अगर दूसरी फुटेज दिखाएं, ये देखें, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लैपटॉप में ले आए हैं। ये देखें, आप एक नॉर्मल किस्म के ग्लासेस पहनते हैं, फुल स्क्रीन पे दिखा फुल स्क्रीन पर दिखा दें प्लीज। ये नॉर्मल किस्म के आप ग्लासेस हैं, वो बहुत बड़ी जो गॉगल्स वाले वो नहीं है, और एक्चुअल मॉडल्स आपके सामने हवा में आपको नजर आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, आर्किटेक्चर में कितना इससे फायदा हो सकता है। आई मीन इट इज अ रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन एक और रेवोल्यूशन लाएगी और वो फिर 10 और रेवोल्यूशंस लाएंगी। अच्छा, कि कुछ रेवोल्यूशंस हैं जो शायद नहीं लानी चाहिए, ठीक है, और हमारे जो चीनी भाई है ना यार, वो कोई मतलब वो किसी चीज को नहीं छोड़ते। चाइना में कुछ साइंसदान हैं, उन्होंने सोचा कि यार ये जो बंदर होते हैं यार वैसे तो बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन इंसान इनसे भी ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और जाहिर है कि हमारी कामयाबी का राज ही यही है कि हम सोचते हैं और चीज़ों को तबाह भी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यार क्यों नहीं हम जो जीन है जिससे इंसानी इंटेलिजेंस बढ़ती है, वो जीन लेकर हम बंदरों के दिमाग में डाल दें। और उन्होंने ये किया है, 11 बंदरों के साथ ये किया है, उनके दिमाग में ये जीन डाल दी है, और 6 तो मर गए, लेकिन 5 जो बचे हैं उनकी जो मेमोरी टेस्ट है और जो इंटेलिजेंस स्कोर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये इसको करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो चिंपैंजी है ये एक नॉर्मल चिंपैंजी है, फुल स्क्रीन, और ये पहले फुल स्क्रीन पे ले आओ, इसका क्या मजा आएगा। और ये पहले ही आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इंसानों की तरह ब्राउजिंग कर रहा है। जैसे ये सांप का वीडियो, उसने कहा यार नहीं सांप मैंने नहीं देखना है, इसको वापस ले जाओ, वापस ले गए, यार कोई बंदर मुझे दिखाओ अपना जो भाई है, और अब बंदर का वीडियो उसने ढूंढ लिया, और मतलब बिल्कुल जैसे हम कर रहे होते हैं वैसे ये कर रहा होता है। तो मेरी अपनी राय में यार इन बेहतर है कि इनको इंटेलिजेंट ना ही करो। नहीं, वैसे भी प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवी सबने देखी है हाँ, वो देखिए, वैसे भी 8 अरब इंसान हैं, अब अगर आप बंदरों को भी इंटेलिजेंट बना देंगे तो फिर हम तो फारिग हो गए, या शायद यही दुनिया के लिए बेहतर है, क्योंकि हम तो वैसे ही फारिग हैं और हम फारिग कर रहे होते हैं बाकी स्पीशीज को। प्रोग्राम का टाइम भी फारिग हो गया है। तो आज के लिए इतना ही जी, अब हम मिलेंगे कल। खुदा हाफिज़।
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور گے. یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.